हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हानी वॉइस पर। मेरा नाम सीमा है। मेरी उम्र 12 साल थी। मेरे पापा एक भारी वजूद के आदमी थे, जबकि मेरी माँ बहुत ही दुबली पतली और खूबसूरत थी। मेरे पापा दूसरे शहर में जॉब करते थे, जिसकी वजह से वो हफ्ते में सिर्फ़ एक ही बार घर पर आते थे। जिस दिन वो घर पर आते थे तो वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन होता था, क्योंकि वो हमेशा मेरे लिए खिलौने लाते थे, मेरे साथ बैठे बहुत ही सारी बातें करते थे और रात को मुझे कहानियाँ भी सुनाया करते थे। वो कहते थे कि तुम अब बड़ी हो रही हो, छोटी बच्ची नहीं रही हो, अब तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना चाहिए और घर के कामों में भी अपनी माँ का हाथ बटाना चाहिए। मुझे मेरे बाबा से बहुत ही मोहब्बत थी। मैं अपनी माँ से भी बहुत ही ज़्यादा अपने बाबा से प्यार करती थी, और इसलिए कि वो हमारे साथ नहीं रहते थे और कभी कभी आते थे, लेकिन उन्होंने मुझसे वादा किया था कि जल्दी ही वो नौकरी छोड़ देंगे और फिर हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहेंगे। लेकिन एक बात बहुत ही अजीब थी। मैं जब भी मेरे बाबा घर आते थे तो मेरी माँ का मूड ख़राब हो जाता था। वो छोटी सी बात पर मुझे डांट देती थी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती तो वो बहुत ही माँ बुरी तरह से डांटती। एक बार बाबा ने मुझसे पूछा कि ये तुम्हारे साथ मेरे बाद भी ऐसे ही गुस्सा करती है? तो मैंने कहा कि नहीं, जब आप घर आ जाते हैं तभी ये ऐसा करती है। अब तो मेरे माँ बाप में बहुत ही ज़्यादा झगड़े होने लगी। मेरे बाबा जब भी घर पर आते थे मुझे उनके झगड़ों की आवाज़ें आती रहती थी, और काम पर जाते हुए भी मेरे बाबा मुझे ये कहकर जाते कि अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना और अपने घर का भी। मेरे कुछ दिमाग ने इस बात को एक ज़िम्मेदारी समझ लिया और मैं सोचने लगी कि मुझे अपने घर का ख्याल रखना है। एक दिन मेरी माँ कहीं जा रही थी तो मैंने कहा, आप कहाँ जा रही है? तो कहने लगी कि बाज़ार जा रही हूँ। मैंने कहा कि बाज़ार जाने की क्या ज़रूरत है, कल ही तो सारी चीज़ें लेकर आई थी आप। मेरी माँ ने कहा कि तुम कौन होती हो मुझसे सवाल करने वाली? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी नहीं। मैंने कहा, मुझे बाबा ने कहा था कि हर बात पर नज़र रखना। माँ ने कहा, अच्छा तो अभी अपने बाप के साथ मिल गई है, नज़र रखेगी मुझ पर? मेरी माँ ने मुझे एक थप्पड़ दे मारा और मैं रोने लगी कि जब कि मेरी माँ चली गई। और लेकिन शाम को मेरी माँ का रवैया अच्छा था। आज उसने मुझसे कहा कि इस तरह की बातें नहीं करते। मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि मुझे अपने घर का ख्याल रखना है। मैंने अपनी माँ को 2 से 3 दफ़ा टोका और उसके बाद मेरी माँ ने मुझ पर एक बात बताई। मेरी माँ ने मुझे अपने पास बिठाया और कहा कि देखो, तुम 12 साल की हो गई हो और मैं तुम्हारे लिए बहुत ही परेशान हूँ। मैंने कहा कि आप मेरे लिए क्यों परेशान हैं? माँ कहने लगी कि तो तूने अपने साथ की दूसरी लड़कियों को देखा है ना, वो कितनी जल्दी बड़ी हो गई है, लेकिन तुम अभी भी बड़ी नहीं हुई। माँ की बात ठीक थी, क्योंकि मेरा कद बहुत ही छोटा था और मेरे साथ की सहेलियाँ मुझसे कद में लंबी थी, लेकिन मुझे तो यही लगता था कि ये आम सी बात है, क्योंकि यह कद तो किसी का भी छोटा बड़ा हो सकता है। इसमें परेशान होने वाली क्या बात थी? मेरी माँ ने कहा कि बात है परेशानी की, तुमको अब तक जवान हो जाना चाहिए था, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में एक डॉक्टर से बात की थी। उसके लिए तो मैं जा रही थी, तुम मुझे रोक रही थी तो मुझे गुस्सा आ गया। मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर जा रही हूँ और तुम ही मुझसे सवाल जवाब कर रही थी। मुझे उस डॉक्टर ने तरीका बताया है, हम इस पर अमल करेंगे, फिर तुम भी अपनी बाकी दोस्तों की तरह जल्दी जवान हो जाओगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी शादी की भी करनी है। शादी का नाम सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने माँ से कहा कि आपको मेरी शादी करने की इतनी जल्दी क्या है? आपने मुझे स्कूल भी नहीं पढ़ने दिया, सिर्फ 5वीं क्लास के बाद आपने मुझे घर बिठा लिया
اور آپ اب میری شادی کرنا چاہتی ہے۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ عورتیں شادی کے لیے تو ہوتی ہے، جتنی جلدی شادی ہو جائے اچھا ہی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ ماں نے کہا کہ تمہیں ایک کام کرنا ہے اور تمہاری زندگی کا یہی مقصد ہے تو پھر یہ کام جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ تم جوان ہو رہی ہو اور تو بچے بھی جوان ہو جائیں گے، پھر تم بڑی بھی نہیں لگو گی۔ ماں کی باتیں سمجھ آ رہی تھی مجھے، کیونکہ وہ میرا دماغ واش کر رہی تھی، مجھ سے اپنی بات منوا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری ماں کیا کرنا چاہتی ہے۔ میری ماں نے کہا کہ کل سے ہم ایک طریقہ کریں گے جس سے تم دن بدن جوان ہو جاتی رہو گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تم اتنی خوبصورت ہو جاؤ گی، تمہارا سارے دوستوں تم سے چلا کرے گی کہ یہ لڑکی اتنی پیاری کیسے ہو گئی ہے۔ پھر جو کام ماں نے مجھے بتایا، میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ میں سوچنے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ لیکن ماں نے کہا کہ یہ سچ ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ ماں نے کہا کہ میں نے کئی لوگوں کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ میں تمہیں 1 گھنٹے کے لیے واش روم میں بند کروں گی اور تمہیں 1 گھنٹے واش روم میں ہی گزارنا ہوگا۔ اس سے تم بہت ہی جلدی جوان ہو جاؤ گی، کیونکہ مجھے تمہاری شادی کرنی ہے۔ ماں نے کہا کہ ہم کل سے یہ کام شروع کریں گے اور اگلے دن مجھے ناشتہ کروانے کے بعد تقریباً 11 بجے باتھ روم میں بند کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 11 بجے باتھ روم میں بند کیا ہے، پورے 12 بجے باتھ روم سے نکالوں گی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی، مجھے جوان نہیں ہونا۔ میری جیسی بھی لڑکیاں جو بھی کر رہی ہے کیا کرتی ہے، اور لیکن مجھے وہ سب کچھ نہیں کرنا۔ پلیز میرے ساتھ ایسا نہ کریں، مجھے شادی نہیں کرنی، یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ ڈر لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ 1 گھنٹے تک باتھ روم میں کیا کروں گی؟ ماں پھر آپ بھی میرے ساتھ اندر چلیے، ہم دونوں اندر بیٹھ جائیں گے۔ ماں نے کہا کہ بھلا میں اندر آ کر کیا کروں گی، میں تو پہلے سے ہی جوان ہو چکی ہوں اور اب تو بوڑھی بھی ہو رہی ہوں، یہ عمل تمہارے لیے ضروری ہے۔ میں نے شور ڈال دیا کہ مجھے یہ سب نہیں کرنا اور دروازہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ دروازہ بند نہ کرے۔ میری ماں اچانک سے غصہ ہو گئی اور کہنے لگی، چپ کر جاؤ تم، اور اگر میں نے یہ بات ڈیسائیڈ کر لی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری مرضی چلے گی۔ میں تمہاری ماں ہوں، جو میں کہوں گی وہی ہوگا۔ میں تمہاری بھلائی چاہتی ہوں کہ تم جلدی سے جوان ہو جاؤ، تمہاری شادی کر سکوں میں۔ ماں نے مجھے اندر دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں سوچنے لگی کہ جب ماں گھر کے کاموں میں بزی ہو جائے گی تو میں دروازہ کھول کر باہر بھاگ کے آ جاؤں گی، مجھے یہ سب نہیں کرنا۔ لیکن جب میں دروازے کی طرف بڑھی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ماں نے دروازہ باہر سے بھی لاک کر دیا تھا۔ انہوں نے مجھے بند نہیں کیا تھا بلکہ قید کر دیا تھا، وہ بھی باتھ روم میں۔ اندر تو وقت ہی نہیں گزر رہا تھا، مجھے تو لگ رہا تھا کہ ایسے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ میں نے 2-4 بار دروازے پر دستک دی لیکن ماں نے سنا ہی نہیں۔ لیکن ایک بات بہت ہی عجیب تھی، میری ماں نے مجھے جب باتھ روم میں بند کیا تو 5 منٹ بعد ہی ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تھی اور مجھے دروازہ کھولنے کی آواز آئی تھی، لیکن مجھے کیا پتہ تھا، میں تو اندر تھی۔ پھر میں نے دروازے پر دستک دی تو میری ماں کی آواز آئی۔ میری ماں نے کہا کہ ابھی تو صرف 10 منٹ ہوئے ہیں۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ 10 منٹ نہیں ہوئے، 3-4 گھنٹے گزر چکے ہو۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ 3-4 گھنٹے گزر چکے ہو۔ پھر میری ماں نے دروازہ کھولا تو اذان ہونے لگی۔ اس کا مطلب کہ میری ماں نے مجھے صبح 11 بجے بند کیا تھا اور اب 4:30 بجے ہوئے تھے۔ باتھ روم سے مجھے نکالا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے اور یہ کیسے کر سکتی ہے آپ؟ انہوں نے کہا کہ پاگل مت بنو، یہ اس عمل کا حصہ ہے اور یہ عمل روز کرنا ہوگا، اور علم ہو جایا علاج آسان نہیں ہوتے، صبر سے کام لو، اور خبردار جو یہ بات اپنے باپ کو بتائی، نہیں تو میں تجھے جتنے جی مار دوں گی۔
نہیں تو میں تجھے جیتے جی مار ڈالوں گی۔ باپ کو یہ بات بالکل بھی نہ بتانا، تمہارا باپ تم سے بہت ہی پیار کرتا ہے اور تمہاری شادی نہیں کرنا چاہے گا، لیکن تمہاری شادی میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ ایک دن میں اسی طرح باتھ روم میں بند تھی اور میرا دل بری طرح سے گھبرانے لگا، اتنی بری طرح کہ میں بے ہوش ہونے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ میں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ اچانک کسی نے دروازہ کھولا اور جس نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی، وہ میرے بابا تھے۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ میں نے آخری دفعہ دیکھا تھا کہ میرے بابا نے مجھے تھام لیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اسپتال میں تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بچی کو بہت ہی دیر تک پانی نہیں ملا، اس وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہے، یا پھر یہ کسی بات پر بہت ہی زیادہ ڈر گئی ہے۔ میرے بابا مجھے گھر لے آئے۔ اس سارے عمل میں میری ماں بالکل ہی خاموش تھی، لیکن بہت زیادہ پریشان بھی تھی۔ جب میری طبیعت تھوڑی سی ٹھیک ہوئی تو میرے بابا نے مجھ سے یہ بات پوچھی کہ اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، باتھ روم کے اندر تم بند کیسے ہو گئی تھی؟ میں نے ماں کی طرف دیکھا تو ماں نے مجھے اشارہ کیا کہ خبردار، کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بابا نے کہا کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے باپ سے زیادہ ماں سے ڈرتی تھی۔ میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوا تھا، میں بس واش روم میں گئی تھی، لیکن دروازہ شاید اٹک گیا تھا، اس لیے دروازہ نہیں کھل رہا تھا اور میں ڈر گئی تھی اور ڈر کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی۔ اور بابا نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اپنا بہت ہی زیادہ خیال رکھا کرو اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اس طرح کا کچھ نہیں ہوگا، اب تم آرام کرو۔ بابا وہاں سے چلے گئے، لیکن میری ماں سے لڑنے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیٹی باتھ روم میں پھنس گئی اور تم گھر پر نہیں تھی۔ میں اچانک سے گھر آیا تو گھر کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ کرتی کیا رہتی ہو تم؟ اگر میں تھوڑی سی اور دیر نہیں آتا تو سوچا تھا کیا ہونا تھا، اور بلڈ پریشر کم ہو جاتا، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اوپر والے نے ایک ہی اولاد دی ہے، اس کا بھی تم خیال نہیں رکھ سکتی۔ کس قسم کی ماں ہو تم؟ اگر کہیں جا رہی تھی تو اس کو بھی ساتھ لے جاتی۔ ویسے تم کہاں گئی تھی؟ ماں کہنے لگی کہ سامان لینے گئی تھی، پر بابا کہنے لگے کہ تمہارے ہاتھ میں تو کوئی سامان نہیں تھا۔ میری ماں کہنے لگی کہ راستے میں میرا موڈ بدل گیا اور میں واپس آ گئی۔ میری ماں نے میرے بابا سے کہہ دیا کہ میں اب اس بات کا خیال رکھوں گی۔ ماں تو ایسے تھی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور میرے بابا تو ایک دن کے لیے آتے تھے، لیکن اگلے دن میرے ساتھ ہی رک گئے تھے اور مجھے بازار لے گئے۔ بازار میں میری نظر ہمارے انکل فیاض پر پڑی تو میں نے بابا سے کہہ دیا کہ انکل جا رہے ہیں، ان کو بلاتے ہیں۔ بابا نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے بلانے کی، میں انکل سے 2-3 سال سے نہیں ملی تھی۔ بابا نے مجھے کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ بالکل بھی نہیں بولتا، وہ میرا دشمن ہے، تم نے کبھی بھی ان سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اگر وہ تمہارے لیے کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر آئے تو وہ بھی نہیں کھانے، اور ماں کو بھی منع کرنا ہے۔ میں نے اپنے باپ سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے۔ میرے بابا میرے ساتھ 2-3 دن تک رہے۔ اس دوران ماں نے مجھے باتھ روم میں بند نہیں کیا، اور اس کے بعد بابا چلے گئے۔ جب تک میرے بابا گھر پر تھے، ماں بھی میرے ساتھ بہت ہی اچھی طریقے سے پیش آ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ اس طرح سے کوئی حرکت نہیں کرے گی، لیکن میں حیران رہ گئی کہ جیسے ہی میرے بابا واپس چلے گئے، اگلے دن پھر سے میری ماں نے مجھے باتھ روم میں بند کر دیا۔ اب تو میری جان پر بنی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر میں تھوڑی دیر اور باتھ روم میں رہتی تو میرا سانس بند ہو سکتا تھا، میں مر بھی سکتی تھی۔ اب تو مجھے اپنی زندگی پر بہت ہی پرواہ کچھ زیادہ ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں ماں کو پرواہ کیوں نہیں تھی۔ میں نے غور کیا کہ باتھ روم میں ایک روشن دان تھا جو کافی بڑا تھا، اس پر صرف جالی لگی ہوئی تھی۔ اگر میں کسی طرح سے جالی ہٹا دیتی تو میں وہاں سے آسانی سے نکل کے باہر جا سکتی تھی، لیکن اس کو کاٹنے کے لیے مجھے کچھ چیزیں چاہیے تھیں۔ اگلے دن میں نے یہ سب کچھ پلان بنا لیا اور پہلے سے ہی واش روم میں جا کر ایک چھوٹی سی کرسی رکھ دی تاکہ میں اس کے اوپر چڑھ کر روشن دان تک پہنچ سکوں۔ اور پھر اگلے دن ماں نے مجھے کہا چلو تمہارا باتھ روم میں بند کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے، تو میں نے پہلے سے ہی اپنے پاس جالی کے کاٹنے کے لیے ایک قینچی رکھ لی تھی
تاکہ بعد میں آرام سے اس جالی کو کاٹ سکوں اور کاٹ کر باہر نکل سکوں۔ ویسے بھی اس جالی کا رخ بہت ہی دوسری طرف تھا۔ ماں کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا کیونکہ پچھلی طرف چھوٹی سی گلی تھی جہاں پر کپڑے دھوئے جاتے تھے۔ ماں نے مجھے باتھ روم میں بند کر دیا اور جیسے ہی 5-10 منٹ گزرے تو میں اس کینچی کی مدد سے اس جالی کو کاٹنے لگی۔ یہ کام کرنے میں میری سوچ سے زیادہ وقت لگ رہا تھا کیونکہ وہ جالی لوہے کی تھی لیکن مجھے یہ کام کرنا ہی تھا کیونکہ مجھے باہر نکلنا تھا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ میری ماں مجھے باتھ روم میں بند کر کے ضرور کوئی ایسا کام کرتی ہے جو بہت ہی غلط ہے، کیونکہ یہ بات تو میں نوٹ کر لی تھی کہ اتنے دنوں تک مجھے باتھ روم میں بند کرنے سے بھی مجھ میں کوئی فرق نہیں پڑا، جبکہ ماں نے کہا تھا کہ میں جلدی جوان ہو جاؤں گی، اور یہ بات بھی میرے دماغ میں آ رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب غلط ہے، کیونکہ اگر اس طرح لڑکیاں جوان ہوتی تو پھر ساری لڑکیاں یہ سب کیوں نہیں کرتی، اور میرا دماغ اس وقت کچا تھا اس لیے اس طرح کی سوچتی تھی، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ کچھ تو ہے جو بہت ہی غلط ہو رہا ہے۔ میری ماں مجھے باتھ روم میں بند کر کے گھر سے نکل جاتی تھی یا پھر گھر میں کسی کو بلا لیتی تھی، کیونکہ شور کی آواز باتھ روم تک آیا کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ گھر میں 2 سے 3 لوگ موجود ہیں۔ کافی گھنٹوں کی محنت کے بعد میں وہ جالی توڑنے میں کامیاب ہو گئی اور اب اگلا قدم باتھ روم سے باہر جانے کا تھا۔ میں نے دوسری طرف بھی کرسی رکھ دی تھی تاکہ اگر میں نیچے اتروں تو گر نہ جاؤں۔ آخر باتھ روم سے نکل کر میں باہر آ گئی اور جلدی اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھی۔ میں نے دیکھا کہ کمرے میں کوئی موجود تھا۔ میں اپنی ماں کے کمرے کے قریب جا رہی تھی کہ مجھے ان کے کھلکھلانے اور ہنسنے کی آوازیں آئی، جیسے کوئی ان کی تعریف کر رہا تھا اور وہ شرما رہی تھی۔ میں آگے بڑھی اور کھڑکی کی طرف کھڑی ہو گئی۔ پھر میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میری ماں کے ساتھ انکل فیاض بیٹھا تھا اور وہ پتہ نہیں کون سے راستے پہ چل رہی تھی۔ وہ منظر زیادہ دیر تک نہ دیکھ پائی۔ میں روتی ہوئی وہاں سے بھاگ اٹھی، اتنا تیز بھاگی کہ نہ جانے میں کہاں پہنچ گئی۔ پھر ایک دکان سے بابا کو کال کی اور کہا میں بتا نہیں بھاگتے بھاگتے کہاں آ گئی ہوں۔ بابا بہت ہی پریشان ہو گئے کہ تم بھاگ کیوں رہی تھی۔ میں نے بابا کو کہا کہ آپ جلدی سے یہاں آ جائیں، ادھر کچھ بہت ہی برا ہو رہا ہے۔ میرے بابا بھی بہت ہی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں کل تک آ جاؤں گا، ابھی تم واپس گھر جاؤ۔ میں نے کہا کہ میں واپس گھر نہیں جاؤں گی، نہیں تو میری ماں مجھے جان سے مار ڈالے گی۔ بابا نے مجھے سمجھایا کہ اپنے دوست کے گھر جاؤ اور وہاں پر جا کر اپنی دوست کے باپ سے میری بات کرواؤ۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ بابا نے انکل سے کوئی بات کی اور کہا میں آ رہا ہوں۔ بابا اگلے دن صبح میرے دوست کے گھر پہنچ گئے۔ رات میں اپنی دوست کے ساتھ ہی سوئی تھی۔ ان لوگوں نے میری بہت ہی خیال رکھا تھا۔ میری ماں نے جب ان لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ یہاں پر نہیں آئی، ان لوگوں نے مجھے چھپا دیا۔ میری ماں مجھے تلاش کر رہی تھی کیونکہ میری ماں کو پتہ چل گیا تھا کہ میں نے اسے دیکھ لیا تھا، ٹوٹی ہوئی جالی بھی دیکھ لی تھی، جبھی تو وہ میرے پیچھے آئی تھی۔ بابا صبح آ گئے۔ جب میں نے بابا کو یہ بات بتائی، بابا نے بات ختم ہونے سے پہلے ہی میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور بابا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ شاید میں اپنی عمر سے بڑی باتیں کر رہی تھی کہ شاید کچھ ایسا بتا رہی تھی جس کو سوچ کر ہی بابا پریشان ہو گئے تھے۔ بابا نے کہا کہ میں تمہیں 1 ہفتے کے بعد لینے آؤں گا۔ جیسا بابا نے کہا تھا وہ مجھے واپس ہمارے گھر میں لے آئے تھے، لیکن میری ماں ہمارے گھر میں موجود نہیں تھی۔ میرے بابا نے مجھے سمجھایا کہ تمہاری ماں اب ہمارے ساتھ نہیں رہے گی، ہو سکتا ہے وہ کبھی بھی تم سے ملنے کے لیے نہ آئے، لیکن اب میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا۔ میں اپنے باپ کے گلے لگ گئی اور سمجھ گئی کہ میرے بابا نے میری ماں کو چھوڑ دیا ہے۔ تب سے میرے بابا ہی میرے ساتھ رہتے ہیں۔ آج میری عمر 21 سال ہو گئی ہے اور میرے بابا نے دوسری شادی نہیں کی۔ میری ماں مجھ سے کبھی بھی دوبارہ ملنے کے لیے نہیں آئی۔ وہ کہاں گئی میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی اور نہ ہی جاننا چاہتی ہوں، لیکن میں اپنے دیکھنے اور سننے والے
ماں باپ سے ایک ہی گزارش کروں گی، وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اولاد کی زندگی برباد نہ کرے۔ ہمیشہ اولاد کی تربیت اس نہج پہ کرے کہ کل کو اولاد اپنے والدین کے گن گائے کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری پرورش میں کوئی ہی کمی نہیں چھوڑی۔ کیا میری ماں نے مجھے باتھ روم میں بند کر کے اچھا کیا؟ کیا مجھے میری ماں کی یہ حقیقت بابا کو پہلے ہی بتا دینی چاہیے تھی؟ کیا میری ماں کی ہر اچھی بری بات ماننی چاہیے تھی؟ تو دوستو، آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔